अस्सलाम वालेकुम। सिटी एच.एन में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आए। हमें कई दफ़ा पता भी नहीं होता, बट हमारी कोई छोटी सी बात किसी और के लिए या तो बहुत पेनफुल भी हो सकती है या फिर बहुत अच्छी भी हो सकती है। इसलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं ये सोच कर करें कि अगर आप कुछ कह रहे हैं तो अच्छा कहें, और अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो कुछ ना कहें, लेकिन कुछ ऐसा मत कहें जिससे किसी का दिल दुख सकता है या कोई डिमोरलाइज हो सकता है। और जब हम इस चीज़ का ख्याल रखें और दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश करें, सोचें अगर हर शख्स ये फैसला कर ले कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूंगा, ये नहीं चाहूंगा कि वो मेरे लिए भी कुछ करे, तो हम अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को कितना पॉजिटिव कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ों को जो कि शायद आज हमें इम्पैक्ट करती है उनको बेहतर कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स इससे आप चाहे किसी भी तरह के वक्त से गुजर रहे हो जिंदगी में, ये सोच कर के लोग आपके इर्द गिर्द हैं और अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द हैं, आई थिंक हर मुश्किल आसान लगने लगती है, हर मुश्किल आसान हो जाती है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ आज के रोज़ में मैक्सिमम टेम्परेचर की तो 33 डिग्रीज रहेगा, कम से कम टेम्परेचर 27 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ हम ये भी बात कर लेते हैं यूवी इंडेक्स 7 है, काफ़ी हाई है। और अगर आप बाहर निकल रहे हैं सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ठंडे पानी की वाटर बॉटल अपने साथ कैरी करें जहां भी जा रहे हैं, और दिन के थ्रू आउट पानी का इस्तेमाल करते रहें। ब्रीदेबल मटेरियल्स पहनें, लॉन का इस्तेमाल करें, कॉटन का इस्तेमाल करें, लाइट कलर्स का इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि अपनी स्किन को लाजमी तौर पर बचा के रखें। स्पेशली अगर आपने बहुत सारा टाइम बाहर गुजारना है, धूप में डायरेक्टली गुजारना है, तो कोशिश करें ऐसे कपड़े पहने जिससे आपकी स्किन कंप्लीटली कवर हो रही हो। इसके अलावा अगर हम बारिश के इम्कानात की बात करते हैं, अगले 24 घंटे में बारिश के इम्कानात हैं, और आपको पता होगा फैसलाबाद शहर में पिछले कुछ दिनों से बादल काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन बारिशें आपको नहीं देखने को मिली हैं। और हमेशा इसी तरह से होता है कि अगर आप दूसरे शहरों को देखते हैं पंजाब में, तो वहाँ पर बारिश आपको देखने को मिलती है, और फैसलाबाद शहर में इवन तो बादल आपको नजर आते हैं, बट बारिशें पता नहीं क्यों आई थिंक गुजर जाती हैं शायद जल्दी से, और वापस धूप आ जाती है। तो देखते हैं किस तरह से आगे चलते हुए आज के रोज़ में बारिश देखने को मिलती है या नहीं मिलती है। हवा की भी बात कर लेते हैं। 14 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है। अगर आप ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में हैं, बिल्डिंग्स से सराउंडेड है, तो आपको हवा कम महसूस होगी, और जैसे जैसे आप खुली मैदानों की तरफ जाते जाएंगे वहाँ पर आपको हवा ज़्यादा महसूस होने लगेगी। इसी के साथ ह्यूमिडिटी 67% है, और इवन दो टेम्परेचर 30s में है, महसूस ऐसे होगा आपको जैसे 43 डिग्रीज टेम्परेचर है। इसलिए लाजमी तौर पे अपना ख्याल रखें, हाइड्रेटेड रखें, सफोकेटेड एरिया से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। आगे आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपकी हर सेलिब्रेशन का हम हिस्सा बने। तो ये रेवेन्यू ऑफिसर फेस्को इकरा समीर की सालगिरह है, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक कहते हैं सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आएँ और गम के साए कभी आपके आसपास भी ना आए। फैसलाबाद शहर के नोन एंड प्रोमिनेंट लोगों की तरफ से भी इकरा समीर को सालगिरह की मुबारकबाद दी गई। और स्पेशली जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आई थिंक दैट समथिंग जो कि मैं पर्सनली मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, और मेरी अपनी कोशिश रहती है कि उसको इनकरेज करें। इकरा समीर ने भी इस हवाले से बहुत काम किया है, बहुत कोशिश करती हैं कि ख़वातीन हर शोबे के अंदर आगे आकर बढ़ चढ़ कर अपना रोल, अपना किरदार अदा कर सकती हों। इसलिए एक दफ़ा फिर मैं इकरा समीर को पूरी सिटी 41 की टीम की तरफ से बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि फैसलाबाद शहर के जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके हवाले से लाजमी तौर पर बात करें, उनको डिस्कस करें, मंजर आम पर लेकर आएँ, और जहाँ पर चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है वहाँ पर बेहतर भी करें। जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इट्स अ सब्जेक्ट जो कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में इज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं। एक चीज़ जो कि हम हमेशा कोशिश करते हैं वो है कि हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन कभी भी हमारे किसी डिस्कशन के दरमियान में ना आए, और जितनी भी चीज़ें हैं वो आवाम के पर्सपेक्टिव से, आवाम के मसाइल को सामने लाने के लिए डिस्कस की जाए। आज भी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे। बात करेंगे इन्फ्लेशन के हवाले से, यूथ का क्या रोल है इस वक्त हमारे पॉलिटिकल डायनेमिक्स में, और एक्चुअली में जो टर्न आया है हमारी पॉलिटिक्स में अवेयरनेस के हवाले से, उसके पीछे क्या रीजंस है, और यूथ का उसमें क्या रोल है, सोशल मीडिया का उसके अंदर क्या रोल है। पेट्रोलियम के हवाले से भी बात करेंगे, बिकॉज हम सब जानते हैं कि जहां पर प्राइसेस बढ़ रही हैं, चाहे आप किसी भी क्लास से, किसी भी जगह से, किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो, पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं, तो पेट्रोलियम प्राइसेस या ये जो इन्फ्लेशन है इसका असर आपकी लाइफ पर इन वन वे और अनदर जरूर होता हुआ नजर आएगा। तो अवाम के मसाइल के हवाले से बात करेंगे, अवाम के सवालों को आगे लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं हमारे इस डिस्कशन में हिस्सा लेना तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बनाएं। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करें। हमारे साथ आज मेहर अवैस अरशद साहब मौजूद हैं, पीटीआई लीडर हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। आगे बढ़ते हुए जिस तरह से मैं आगाज में बात करी थी, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो इस महंगाई का असर मुमकिन नहीं है कि आपकी जिंदगी पर और आप पर
نہ ہوا ہو. آپ کے پوائنٹ آف ویو میں یہ بڑھتی ہوئی پیٹرولیم پرائسز کس ڈائریکشن میں آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ آگے چلتے ہوئے ہماری موجودہ گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان موجود ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ ریسنٹ لاسٹ 4 months کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسرٹینٹی بہت زیادہ رہی ہے اور پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں یہ اوور نائٹ 60 روپے بڑھا دی گئی تھیں. اور اس کی بیسک وجہ جو تھی وہ ایک تو ہمارا ڈالر تھا, اس کے بعد کچھ انٹرنیشنل پرائسز تھی. بٹ آئی کین سی کہ اس کے اندر گورنمنٹ نے کوئی بھی پلاننگ نہیں کی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے صرف IMF کے ساتھ جو معاہدے کرنے تھے اس ریونیو کی کلیکشن کے لیے انہوں نے سارا بوجھ جو ہے وہ جنرل پبلک پر ڈال دیا. اور 60 روپے تک جو کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ 2 ماہ کے اندر ہماری پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں وہ آلموسٹ ڈبل ہو چکی تھی. اور ابھی لاسٹ منتھ میں جو 4 نائٹ تھی اس کے اندر ان لوگوں نے جو منسٹری آف پیٹرولیم اور اوگرا نے 13 روپے کم کرنے کی سمری بھیجی تھی, جو کہ گورنمنٹ نے میرا خیال ہے کہ جو زیادتی کی ہے جنرل پبلک کے ساتھ, وہ ریلیف کو جنرل پبلک تک جانا چاہیے تھا, وہ ریلیف عوام کو نہیں دیا. اور انہوں نے صرف 3 روپے کم کیے اور الٹا جو 3 روپے زیادہ کرنے کا تھا ڈیزل کا اس کو 9 روپے بڑھا دیا گیا. تو ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ جنرل پبلک تک کوئی اس کا امپیکٹ, یہ جو انٹرنیشنلی پرائسز ڈاؤن ہوئی ہیں اور جو ڈالر نیچے ریورس آیا ہے 250 سے 221 تک, اس کا امپیکٹ جو ہے جنرل پبلک تک جائے گا. کیونکہ جو ہمارے ایک دفعہ مہنگائی ہو جاتی ہے اٹس کیپ آن گوئنگ, اور یہ جنرل پبلک تک واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے. کیا جنرل پبلک, بیکاز آئی تھنک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایشوز جو کہ عوام کو امپیکٹ کرتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے, کہ اس کے اگینسٹ لوگوں کی سیلریز انکریز نہیں ہو رہی, بائنگ پاور انکریز نہیں ہو رہی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے حوالے سے کچھ بہتر کیا جائے گا؟ اس کے حوالے سے بہتر کیا جانا, جہاں ہم لوگوں نے بیسک ویج یہاں پہ 22,000 یا 25,000 کی تھی, یہ پاکستان تحریک انصاف نے لاسٹ اپنے بجٹ کے اندر یہ سب کچھ کیا تھا. ابھی اس بجٹ کے اندر جو ہے یہ بجٹ ہی کچھ اس قسم کا رہا ہے کہ یہ نہ تو ہی موجودہ گورنمنٹ نے دیا ہے اور نہ ہی پچھلی گورنمنٹ نے دیا ہے. تو میرے خیال میں اس ٹائم کسی بھی قسم کی کوئی فیک ہوپ, فالس ہوپ عوام کو دینا, میرے خیال میں ان کے ساتھ دھوکہ دہی ہوگی کہ اس کے اندر ہم لوگ عوام کو کوئی ریلیف دے پا رہے ہیں. کیونکہ وفاق کے اندر جو ایک جنرل پبلک کو پرائس کنٹرول ہونی چاہیے وہ پرائس کنٹرول نہیں کر پا رہے. فیسکو کے ریٹس آپ دیکھ لیں, انہوں نے 8 روپے پر یونٹ بجلی بڑھا دی ہے, اور ریسنٹ جو اس کے اندر ٹیکسز انہوں نے ایڈ کیے ہیں, جو عوام سراپا احتجاج ہے, 8 دن سے جنگ روڈ کے اوپر مزدور بیٹھے ہوئے ہیں روڈ بند کر کے. تو میرا خیال ہے کہ چلتی ہوئی انڈسٹری کو انہوں نے اندھے کنویں میں دھکیل دیا. لیکن جب انڈسٹری کی اسپیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جہاں پر ہمیں ایکسپورٹس کے حوالے سے کافی امپروومنٹ پچھلے کچھ عرصے میں دیکھنے کو ملی تھی, اب وہ ریورس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہ آپ کو لگتا ہے ہم دوبارہ اس کو اٹین کر پائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی, انشاءاللہ اللہ کے گھر بہت زیادہ امید ہے کہ ہم لوگ اس کو جلد ریٹین کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ 2018 میں آئی تھی اور اس کے بعد پینڈیمک آ گیا کووڈ, اور کووڈ کے اندر جس طرح کی پالیسیز ہماری پارٹی نے پاکستان کو دی اور آن ٹریک رکھا, اس کو پورا ورلڈ وائڈلی ہم لوگوں کو ریکگنائز کیا گیا, انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا. بہت سارے آرٹیکلز اور بہت سارے اپریسیشنز ملی ہیں پاکستان کو دیٹ وی گون تھرو ویری ویل مین ویل ان آل دا پینڈیمک سچویشن. اور اس کے اندر ہم لوگوں نے اس کو انکیش کیا اپنی ایکسپورٹس کو کیری آن کر کے. پارشل اور کنٹرول لاک ڈاؤن لگائے گئے, جس کے بعد گورنمنٹ نے اس کو پروجیکٹ کیا. ایٹ ٹائم جب 2020 میں خان صاحب فیصلہ آباد آئے تھے تو ٹیکسٹائل کی یہاں پہ سرینا کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی, اور ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن والوں نے بتایا تھا, ایکسپورٹرز نے بتایا تھا کہ وی آر ہیونگ لیک آف اسکلڈ ورکرز, کہ ہمارے پاس اسکلڈ ورکرز کم پڑ چکے ہیں, اتنا کام آ چکا ہے پاکستان کے پاس. انفارچونیٹلی یہ ایک دم جو یہ رجیم چینج کی کانسپریسی ہمارے پاکستان کے اوپر نازل کی گئی ہے, اس نے پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا ہے. وہ جو ایکسپورٹس آج سے 2 سال پہلے ہم لوگ 6% کی گروتھ پہ جا رہے تھے, وہ اب اس ٹائم -14% پہ آ چکی ہیں. ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ چکا ہے, ایکسپورٹ امپورٹ کے اندر چینج ہو چکی ہیں, اور اس کے اوپر ہمارے روز نئے طرح کے ٹیکس, روز صرف ایک قرضے کے حصول کے لیے روز نئے ٹیکس, روز نئی امپلیکیشنز, روز نئی پالیسیز, اور وہ پالیسیز بھی کوئی ایسے سالڈ نہیں ہیں جو بزنس سپورٹیو ہوں. فیصل آباد بینگ اے ٹریڈ سٹی, فیصل آباد بینگ اے ٹیکسٹائل سٹی, فیصل آباد بینگ اے ریئل اسٹیٹ سٹی, ان تینوں پالیسیز کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کر رہا ہے اس وقت.
اور ہمارا ورکر اور ہمارا مزدور اس ٹائم چکی کے اندر پوری طرح پس چکا ہے. آٹا جو 390 روپے کلو تھا وہ آج 810 روپے ہو چکا ہے. کہاں تک سبسڈی دی جا سکے گی؟ کہاں تک پنجاب گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی؟ یہ کہیں نہ کہیں اس ٹریک پہ واپس جانا ہوگا, ان سارے پروگرامز کو واپس لانا ہوگا جو پہلے ایک اس پاکستان کو ٹریک پہ لانے کے لیے چل رہے تھے, انہی کو دوبارہ کنٹینیو کرنا ہوگا انشاءاللہ. پنجاب بائی الیکشنز میں پی ٹی آئی آف کورس ون, اور آپ کے خیال میں یوتھ کا کتنا رول ہے اس میں؟ دیکھیں, میں کوٹ یہاں پہ دوبارہ کروں گا. جنرل آصف غفور صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ 5th جن وار ہے, اور یہ جو ہماری یوتھ ہے یہ 5th جن وار کے واریئرز ہیں. اینڈ آبویسلی آن سوشل میڈیا اور جنرل پبلک میں آپ اگر دیکھ رہے ہیں 60% یوتھ جو ہے اس ٹائم ایکٹیو ہے. پاکستان کی پالیٹکس کے ڈائنامکس ہی یوتھ نے چینج کیے ہیں. اب وہ بدھو نہیں بن رہی. ان 13 پارٹیوں کے مکس چار سے وہ سب نہیں مینج ہو پا رہا. جو یہ پچھلے لوگوں کو لالی پاپ اور پچھلے لوگوں کو فیک ہوپس اور جھوٹے دعوے اور جھوٹے وعدوں کے ساتھ دے دیتے تھے, اب یہ یوتھ سوال کرتی ہے, یہ آگے سے جواب دیتی ہے, یہ ان سب سوالوں کے جواب مانگتی ہے جو ان پچھلے 30 سالوں میں ان لوگوں نے اس ملک کو کھاتے ہوئے کیے. اس ملک کے اندر ان لوگوں نے اپنے اپنے مفادات کی خاطر حصہ بمطابق جسہ اس ملک کو لوٹا, اور اس کے بعد اس کا ملبہ پیچھے جانے والوں پر پھینک دیا گیا. عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے ان سب بیانیوں کو ایک چھتری کے نیچے اکٹھا کر دیا. اب نہ تو کوئی پی پی ہے, نہ کوئی نون لیگ ہے, نہ کوئی جے یو آئی ہے. وہ زمین گرم کرنے والی مشین جو ہے وہ اس ٹائم ان سب کو ذلیل کرانے کے اندر سر فہرست چل رہی ہے. اس کے سوالات کے اوپر اب علماء سوال اٹھا رہے ہیں, اس کے جوابات علماء دے رہے ہیں. علماء ان کو چھوڑ کے, وہ جو 5 لاکھ جیت علماء کا ایک سینیریو بنایا گیا تھا کہ علماء جو ہیں وہ اس کے خلاف آئیں گے. ریاست مدینہ کے خلاف علماء کیا نکلیں گے؟ دیکھیں, آپ کو صحت کارڈ دیا گیا, آپ کو کامیاب جوان پروگرام دیا گیا, احساس راشن پروگرام دیا گیا, احساس کفالت پروگرام دیا گیا, لنگر خانے دی, اور اس سے زیادہ ریاست مدینہ کی بنیاد کس طرح رکھی جا سکتی ہے ایک فلاحی اسٹیٹ کی؟ اسی کے ساتھ یہ بھی میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں, ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان مل رہے ہیں. عمیر عصمت ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. عمیر, آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. عمیر, آپ ہماری ڈسکشن سن رہے تھے بیہائنڈ دا سینز, آئی تھنک کچھ 5 منٹ تو ہو گئے ہوں گے. آپ کے خیال میں جو پولیٹیکل سینیریو اس وقت ہے جہاں پر ہم سٹینڈ کرتے ہیں, کس ڈائریکشن میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور جو پولیٹیکل پارٹیز اپ اگینسٹ ایک دوسرے کے اگینسٹ اس وقت کھڑی ہوئی ہیں, کیا ان کو مل جل کر کام نہیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں تک آپ نے سب سے پہلے بات کی ہے, بدقسمتی سے جو ہماری سیاست ہے اس میں عدم استحکام جو ہے وہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. کسی کو کچھ واضح نہیں ہوتا کہ آئندہ جو آنے والے 1 سے 2 مہینے ہیں یا 6 مہینے ہیں کیا صورتحال رہے گی. اس کی واضح مثال جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا وفاق سے فارغ ہونا, پی ڈی ایم کا برسر اقتدار آنا, کیونکہ کچھ مہینوں پہلے تک لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ اپنی جو آئینی مدت ہے 5 سال کی وہ پوری کر جائے گی, لیکن پھر ایک ان کے خلاف, عمران خان کے خلاف مہم چلنا, اور پھر عدم اعتماد جو ہے اس کا کامیاب ہونا, پی ٹی آئی کے اپنے کچھ ساتھیوں کا اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ رابطے اور پھر ان کا ساتھ دینا. اور یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے, ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے. وہ سینٹ کے انتخابات ہوں, وہ قومی اسمبلی کی بات ہو, وہ صوبائی اسمبلیوں کی بات ہو, تو یہ منظور بٹو دور کا سلسلہ ہو, یا پھر موجودہ جس طرح میاں محمد حمزہ شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے اور پھر وہ دوبارہ چودھری پرویز الہی 10 سیٹوں کے ساتھ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں, اور اکثریتی ارکان والی جو جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اپنا وزیر اعلیٰ یا قائد ایوان پنجاب میں منتخب, جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے, وہ وہاں پہ نہیں کر پاتی. وہی پی ٹی آئی جو کہ چند ماہ پہلے تک کہہ رہی تھی کہ ہمیں صرف اور صرف عثمان بزدار ہی قابل قبول ہے, چودھری پرویز الہی کو کسی صورت بھی وزیر اعلیٰ نہیں بنایا جا سکتا, اسی پی ٹی آئی نے پرویز الہی کو اپنا امیدوار بنا کے میدان میں اتارا, اور پھر ان کے لیے
بھرپور کیمپین چلائی اور پھر پرویز الہی کو جتوایا گیا اور وزارت اعلیٰ کے منصب پہ بٹھایا گیا۔ عمیر یہ ضرور بتائیے کہ کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو اگر پرویز الہی پنجاب میں سی ایم رہتے ہیں، تو اس سے کیا کوئی اس طرح کے بینیفٹس بھی ہیں جو کہ پارٹی کو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بظاہر تو جو حکومت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس چلی جاتی ہے کیونکہ وہ اکثریت ان کی ہے، وزراء ان کے ہیں، وزارت اعلیٰ اتحادی کاپلک جو ان کی اتحادی جماعت ہے، اور پنجاب جو ہے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اگر ہم ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ پی ٹی آئی دیکھیں کام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، وہ جو عثمان بزدار کے بیڈ گورننس والی شکایات تھیں ان کے دور کی، اگر پرویز الہی یا موجودہ حکومت ان پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، صوبے میں جو انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں، دیگر سہولیات ہیں، وہ تمام بنیادی سہولیات جو کہ کسی صوبے کی ذمہ داری ہیں، اس میں صحت ہے، تعلیم ہے، اگر موجودہ حکومت ان پر پرفارم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پلس پوائنٹ ہوگا۔ میں اگر اس حوالے سے بات کروں وفاق کے حوالے سے، تو وفاق اس طریقے سے ریلیف براہ راست عوام کو نہیں دے سکتا جس طریقے سے صوبے فراہم کر سکتے۔ آپ دیکھیں مہنگائی ہو رہی ہے تو اس کا کریڈٹ جو ہے کس کے پاس جائے گا؟ وہ نیگیٹو انداز میں وفاقی حکومت کو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پچھلے دنوں میں ڈالر کی قیمت بڑھ رہی تھی تو اس پہ سے ملکی معیشت بہت زیادہ بوجھ آ رہا تھا، تو اس سے ساری جو بدنامی تھی وہ وفاقی حکومت کی ہو رہی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا بیانیہ مزید مقبول کرے تو ان کو چاہیے کہ وہ عوام کی خدمت کی جو سیاست ہے اس کو کریں، جو گزشتہ دور کی ان کی کمیاں کوتاہیاں تھیں ان کو دور کریں اور ایک بہتر انداز میں اس آیا جائے۔ اس سے پہلے کہ آف کورس بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جن پر بات کریں گے، اسپیشلی جس طرح عمیر آپ نے مینشن کیا کہ کمیاں کوتاہیاں تھیں، یعنی کہ آف کورس جب بھی کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ امپروو ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن پر کام کیا جا سکتا ہے۔ اسپیشلی جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اس پر ضرور بات کریں گے کہ کہاں پر چیزیں امپروو کی جا سکتی ہیں، کہاں پر چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی خرابی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، ہمیشہ چیزوں کو اور زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، ہم نے ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بات کی، اسپیشلی انفلیشن، مہنگائی اسٹینڈ کرتی ہے۔ اگر ہم عوام کی بات کرتے ہیں تو عوام کی زندگی ڈے ٹو ڈے لائف میں کس طرح کا امپیکٹ پڑا ہے اس کی وجہ سے، لیکن یہاں پر یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جب دورانیے میں بہت سارے چیزیں یا بہت ساری کنسرنز یا کوشچنز عوام کے مائنڈ میں تھے، اور انفیکٹ عمران خان کی طرف سے خود بھی کہا گیا کہ بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ بہتر ہو سکتی تھیں، بہت ساری ایسی غلطیاں کی گئیں جو کہ دوبارہ رپیٹ نہیں کی جائیں گی۔ یہ خیال میں یہ کون سی غلطیاں تھیں، کون سی چیزیں تھیں جو کہ امپروو ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں اس کے اندر کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں تھی، جو بیسیکلی تھی وہ جس کو کور کہا جا سکتا ہے سب، کہ یہاں پہ پنجاب میں گورننس کے اندر جو سپورٹو اینڈ تھا وہ خان صاحب کا ٹو ورڈز بیوروکریسی تھا۔ بجائے خان صاحب کے اپنے جو ورکرز ہیں ان کو امپاور کرتے، خان صاحب نے بیوروکریسی کو امپاور کیا، اور بیوروکریسی نے ان کو اس طرح چلنے نہیں دیا جیسے خان صاحب اس کو چلانا چاہ رہے تھے اور سپورٹ کر رہے تھے۔ اور آؤٹ آف باکس، آؤٹ آف وے جا کے خان صاحب نے بیوروکریسی کو سپورٹو ہینڈ دیا۔ ان کی تقرریاں تبادلے اس طرح نہیں ہوتے رہے، من پسند کسی کے تبادلہ نہیں کیا گیا، اور میرے خیال میں یہی خان صاحب کا ڈرا بیک رہا کہ رفٹ آ گئی جنرل یہ بیوروکریسی اور لوکل۔ لیکن یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ اگر جس طرح سے تبادلوں کے حوالے سے، مووز کے حوالے سے نہیں پرائیورٹائز کیا گیا، فیور نہیں کیا گیا، بلکہ ایکچولی میں میرٹ کے اوپر چیزوں کو کیا گیا۔ یہ جب چیزیں آتی ہیں تو ہم لوگ ایک ایسے سسٹم کے اندر پرویل کر چکے ہوئے ہیں، ایک ایسے سسٹم کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ فیورزم کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم لوگ بلیک ڈارک سائڈ کے اوپر جانا پسند کرتے ہیں۔ آن دا ہول اس چیز نے خان صاحب کو
جو ہے ہماری گڈ گورننس کو ریورس کیا کہ بیوروکریسی نے اپنی مرضیاں شروع کر دیں، کیونکہ ان کو ایک سپورٹ مل چکی تھی فرام دا پرائم منسٹر سائڈ کہ وی آر گونا ہیو پرائم منسٹر آن آور بیک، جو ہم لوگوں کو سپورٹ کرے گا. اور اگر ہم جنرل پبلک کو اس طرح ڈیلیور نہیں بھی کرتے تو ہم لوگوں کے پاس ایک سپورٹو اینڈ موجود ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں یہی کچھ ایسی جو لوز اینڈ تھا کہ بجائے خان صاحب اپنے پولیٹیشنز کو، اپنے ورکر کو سپورٹ کرتے، خان صاحب نے بیوروکریسی اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کے ملک کو ایک خاص سمت کے اوپر کھڑا کیا، ایک نئی پالیسی دی کہ یہ ملک اس ڈائریکشن میں جانا چاہیے جس کے اندر میرٹ اور فیورزم کے بغیر چیزیں ہوں. بالکل. عمیر اگری کرتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ نے مہنگائی کی بات کی ہمارے پروگرامز میں، اور بالخصوص میں جب بھی شو میں بیٹھتا ہوں تو اس حوالے سے پبلک ایشوز پہ بات ضرور کی جاتی ہے. بدقسمتی سے ہماری جو بھی حکومت آئی ہے، مہنگائی کا خاتمہ اس طرح سے ان کی ترجیحات نہیں رہا ہے، یا عوامی مسائل حکومتوں کی ترجیحات اس طریقے سے نہیں رہے ہیں جس طریقے سے وہ ووٹ لے کر برسر اقتدار آتے ہیں. کل کا فیصل آباد کا افسوسناک واقعہ کہ غربت کے باعث ایک مجبور بے بس باپ نے اپنی 2 بیٹیوں کو ذبح کر دیا، ان کے گلے کاٹے، اور پھر اس کے بعد اس نے ان کانپتے خون آلود ہاتھوں سے وہ ایک وصیت اپنی لکھی کہ میں نے غربت کی وجہ سے اپنی 2 بیٹیوں کو قتل کر دیا ہے اور میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں. میرے جو گھر ہے وہ کرائے کا ہے، میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کے لیے میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، مجھے مکان مالک تنگ کرتا ہے، میں نے لوگوں کا قرض دینا ہے، تو میں یہ ساری تکالیف، یہ مصیبتیں، یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا. اس کی نسبت اپنی زندگی سے آزاد ہونا بہتر سمجھتا ہوں، اور اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، اور غربت نے یوں ایک ہی گھر کی 3 زندگیاں جو تھیں وہ نگل لیں. اور آپ دیکھیں کہ اس پہ ہماری حکمران جو ہیں وہ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں. ہماری معاشرتی بے حسی کا عنصر بھی ہے، لیکن آپ وہ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ ان کی طرف دیکھیں کہ اتنا بڑا واقعہ کہ مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، اس شخص کے پاس، عتیق صاحب ان کا نام تھا، نوکری نہیں تھی، وہ 6 مہینوں سے بے روزگار اپنے گھر میں بیٹھا تھا. تو دیکھیں کہ ابھی تک کسی بھی حکمران میں یہ اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ وہ افسوس کے کچھ 4 الفاظ بول لیتا، یہی تسلیم کر لے کہ ہم ناکام ہیں عوام کو ریلیف دینے میں، وہ چاہے وفاق کی حکومت ہو چاہے پنجاب کی حکومت ہو. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس طرح کے روزانہ پتہ نہیں کتنے واقعات اس ملک میں، صوبے کے اندر ہو رہے ہیں. اور یہاں پہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو وہ کہتے تھے ہمیں 200 روپے 300 روپے لیٹر بھی پیٹرول ڈلوانا پڑے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نون لیگ کے دور میں بھی ایسے کچھ لوگ سامنے آئے جو کہتے ہیں ہمیں 500 روپے لیٹر بھی پیٹرول ڈلوانا پڑے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگ آنکھیں کھولیں، سیاسی وفاداریوں سے باہر نکلیں اور عوام کو دیکھیں. وہ لوگ جو 50% عوام پاکستان کی آبادی کی خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، تو بڑی پریشان کن صورتحال ہے. اور آنے والے دنوں میں یہ صورتحال بہتر نہیں ہو رہی بلکہ گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتی چلی جا رہی ہے. ڈالر کی قیمت میں ابھی کچھ تھوڑی کمی آئی ہے لیکن اس کا امپیکٹ میں ابھی تک نظر نہیں آیا. جن لوگوں نے قیمتیں بڑھائی ہوئی ہیں کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ نے کم کیوں نہیں کی. اس پہ پنجاب حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور بہتری لانے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو اویس بھائی نے بات کی، میں ان کی اس بات سے متفق نہیں ہوں. جس طریقے سے پی ٹی آئی کے دور میں تبادلوں کا دور چلتا رہا، کتنے چیف سیکرٹریز تبدیل ہوئے، آئے روز پنجاب پولیس کا سربراہ تبدیل کیا جاتا رہا، مختلف چیف سیکرٹریز کے تبادلے ہوتے رہے، مختلف اداروں میں ڈی سیز اور کمشنرز کے تبادلے کتنی تعداد میں ہوئے. کسی کو زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیا گیا، پراپر طریقے سے کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. فیصل آباد کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا، آفیسرز کے خلاف اراکین پارلیمنٹ شکایات لگاتے رہے تو پھر وہاں پہ تبادلے ہو جاتے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح سے بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی سیاسی مداخلت ہوتی رہی ہے اداروں میں، سیاسی مداخلت کی بنیاد پر
तबादले होते रहे हैं, वो वफाक में हो, वो पंजाब में हो। चेयरमैन एफबीआर को देखें आप, 6 लोग जो थे उनको तब्दील किया गया पीटीआई ने अपने 3.5 सालों के अंदर। ठीक है, तो ये सियासी मुदाखलत इदारों से बंद नहीं हुई। हाँ, दूसरी जानिब यह था कि पीटीआई के लोगों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जाता रहा आला क़यादत को कि ब्यूरोक्रेसी उनके साथ उस तरह से ताउन नहीं करती जिस तरह से मुस्तक़बिल नून या पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ ताउन किया जाता था, और उन लोगों के काम फौरी तौर पर होते थे। इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनका इजहार पीटीआई के लोगों की जानिब से किया जाता रहा। ताहम दूसरी जानिब जो गवर्नेंस की बात थी, तो उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ जो थे वो पीटीआई के अपने अराकीन की एक बहुत बड़ी तादाद थी। आप कह लें कि मेजॉरिटी अराकीन जो थी वो उस्मान बुज़दार साहब से मुत्तफिक नहीं थे, उनकी कारकर्दगी से मुत्तफिक नहीं थे, और इमरान खान साहब को भी लोगों की जानिब से शिकायत की जाती रहीं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता रहा कि पंजाब चूंकि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, 60% से ज़्यादा आबादी है, वसाइल सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे किसी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को लगाया जाए। मगर खान साहब उसी बात पर डटे रहे कि उस्मान बुज़दार साहब ही वज़ीर आला रहेंगे, और फिर उसके बाद जो सूरत हाल हुई है वो सबके सामने है। उमैर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि उमैर साहब ने जो बात की है कि सियासी मुदाखलत रही है। फैसलाबाद के अंदर 3.5 साल के अंदर सिर्फ 2 DCOs चेंज हुए थे, अपना टेन्योर पूरा करके गए हैं। लास्ट DCO जो है गवर्नमेंट ऑफ, ये 4 माह पहले आके चेंज हुए थे, और अपने टेन्योर के अंदर यहाँ पे फैसलाबाद में जो AC साहिबान हैं वो भी पूरे 3.5 साल के दौर के अंदर, मैं ज़िले की बात कर रहा हूँ, जो सियासी तकर्रियाँ थी उसके अंदर कहीं पे भी कोई भी फेवरेटिज्म और कोई सियासी मुदाखलत नहीं थी। जो रिजर्वेशंस थी वो ऑब्वियसली पॉलिटिकल सब जगह पे ही होती हैं कि ब्यूरोक्रेसी बात नहीं मान रही थी, लोगों को काम करने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जहाँ तक बात आती है रिलीफ की और जनरल पब्लिक तक फ़ायदा पहुँचाने की, तो मेरा ख्याल है जो फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन मुश्किल हालात में जनरल पब्लिक को दिया है वो पिछले आने वाले 30 साल में आप कहीं नहीं दे सकते। खान साहब का कोई पॉलिसी ऐसी नहीं थी जो बिजनेस सपोर्टिव ना हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर और टैक्स छूट तक, आपके बिलों के अंदर डोमेस्टिक से लेकर कमर्शियल बिलों तक, फैक्ट्रियों तक जो 20 kV तक उन्होंने दिया था, पेंडेमिक के अंदर उन्होंने रिलीफ दिया था। इसके अलावा कामयाब एहसास प्रोग्राम, ये स्किल्ड जो हम लोगों ने दिया था, और कफालत प्रोग्राम है, लंगर खाने थे, कोई भूखा ना सोए, इस तरह के बेशुमार प्रोग्राम थे। और सबसे बढ़ के सेहत कार्ड जो था वो एक हमारा एक ऐसा गोल्डन की है। आप 10 लाख रुपए आज लेके फिर रहे हैं अपनी जेब में, और आप अफोर्ड कर सकते हैं कोई भी वो प्राइवेट फैसिलिटी जो एक मिलीनियर, कोई एक अमीर आदमी फैसिलिटी। अच्छा, आपने बहुत सारी डिफरेंट ऑफ कोर्स अकम्पलिशमेंट्स की बात की, एंड आई डू बिलीव कि जहाँ पे चीज़ें अच्छी हो वहाँ पे अच्छा भी कहना चाहिए। हमारा काम है कि जो चीज़ अच्छी की गई हो उसको भी अप्रिशिएट किया जाए। एट द सेम टाइम आपने बात की लंगर खानों के हवाले से। अब जिस तरह से उमैर ने आपको एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से भी बात की, क्या आपको लगता है कि ये काफ़ी है? और मैं ऑफ कोर्स अब तो आप लोगों की पीटीआई की हुकूमत नहीं है इस वक्त, लेकिन क्या आपको लगता है कि लंगर खाने काफ़ी हैं? क्या लोगों के पास ये एबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि उनके पास, उनको ज़रूरत ही ना पड़े कि उनको? मैं इस बात को आपकी को एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट से कि लंगर खाने एक बेसिक फैसिलिटी है डे टू डे कमाने वाले लोगों के लिए, उस मजदूर के लिए जिसकी उजरत 800 रुपया, वो दूसरे शहर से आया है, वो जड़ामाले से आया है, वो गोजरा से आया है, वो यहाँ मजदूरी करता है। अब उसको अगर उसके अंदर से 300 रुपए की या 200 रुपए की या 250 रुपए की रोटी और रात रहना पड़ जाए तो वो घर क्या भेजेगा, वो क्या कमाएगा और क्या खाएगा? तो इसके लिए ये एक बहुत बेसिक नेसेसिटी थी कि वो तबका जो 50% खते गुर्बत से नीचे है, जो रोटी के लिए तंग है, एटलीस्ट उसको कवर किया जाए। दूसरे नंबर पे आप जब आते हैं एहसास कफालत प्रोग्राम के ऊपर, ये इसी तरह के लोगों के लिए था जिनको 2-2.5 लाख 5 लाख तक के वो कर्जे दिए गए, जिसके थ्रू किसी ने रिक्शा बनाया, किसी ने कोई अपनी दुकान चलाई, और ये कर्जे आम लोगों को मिले हैं बियॉन्ड एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, किसी भी बंदे को इन्वॉल्व किए बगैर, कोई लिस्टें दिए बगैर। जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर आपने देखा होगा कि गोस्ट लोग थे 60,000 से ज़ायद, जिनको घर बैठे, जिसके अंदर 17वें 18वें ग्रेड के लोग थे जो सरकारी नौकरियां कर रहे थे और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वो फ़ायदा भी हासिल कर रहे थे। तो पीटीआई ने उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया गया।
اس کرسٹل کلیئر کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگ، وہ جو ڈیزرونگ لوگ تھے، ان تک وہ سب چیزیں پہنچائی گئی اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی سیاسی مداخلت بند کر دی گئی اور وہ تمام راستے بند کیے گئے تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی یہ لوگ نوازنے پہ نہ رہیں. اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کی یوتھ اس بات کے اوپر ایگری ہے کہ خان صاحب نے وہ رستہ دکھا دیا ہے جس کے اوپر سوال کیے جاتے ہیں، جس کے اوپر جواب دیے جاتے ہیں، جس کے اوپر روز روشن کی طرح کل کو دیکھا جا سکتا ہے، آنے والے کل کی تیاری کی جا سکتی ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر ملبہ پھینک کر اور پرانے دنوں کو رویا جائے. پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے کر رہی تھی اسی طرح اس پنجاب کو چودھری پرویز الہی صاحب خان صاحب کی چوائس ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ پہلے بھی ڈیلیور کر چکے ہیں اور ان کی کیبنٹ جو ہے وہ اس ٹائم بڑی سٹرونگ آئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری کیبنٹ میں ماشاءاللہ یوتھ سب سے زیادہ نظر آئے گی. اچھا، یوتھ کی کیونکہ آپ نے بات کی، عمیر کیا رول رکھتا ہے اس وقت یوتھ کا، چاہے وہ ہم پی ٹی ایم کی بات کریں چاہے پی ٹی آئی کی بات کریں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے رول ہے اور یوتھ سے کیا اکاؤنٹیبلٹی یوتھ اس وقت گورنمنٹ سے مانگ رہی ہے؟ اور میں ضرور چاہوں گی کہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں. اور ایک اور چیز جو کہ آئی فیل لائک اس وقت بہت بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آگے چلتے ہوئے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے عوام کی، کس طرح سے عوام کے مسائل حل کیے جائیں گے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سوریا چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہماری کوشش رہی کہ ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بات کریں، اسپیشلی اس وقت انفلیشن کی کیا سچویشن رہی ہے، کیا آگے چلتے ہوئے ہماری ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے اور آخر اس سچویشن میں ذمہ دار کون ہے. اکاؤنٹیبلٹی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک ایک چیز جو کہ عوام کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے حکمرانوں سے اکاؤنٹیبلٹی مانگ سکتے ہیں، آپ ان سے جواب مانگ سکتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ عوام کے مسائل کو حل کیا جائے. اور کیا اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی عوام کو پرائیورٹائز کر رہی ہے یا پھر ان کے اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت عوام کا یہ ریئلائز کرنا. آئی تھنک آج ہماری عوام اتنی اویئر ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے ہمارے پولیٹیکل ڈائنامکس میں، کون ان پاور ہے کون ان پاور نہیں ہے. عمیر، بریک میں جانے سے پہلے آف کورس میں اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے بات کر رہی تھی، اینڈ رسپانسبلٹی جو کہ عوام کی بھی ہے اور آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ ہے ریئلائز کرنا کہ ہم اپنے حکمرانوں سے جواب مانگ سکتے ہیں. ہمارے حکمران اکاؤنٹیبل ہے اپنی پرفارمنس کو لے کر، کس طرح سے انہوں نے عوام کے لیے بہتر کی ہیں چیزیں، اس چیز کو لے کر. دیکھیں، ویسٹ کے اندر یا جمہوریت کا جو فینومینا ہے وہ یہی ہے کہ عوام کی حکومت، لیکن وہ جمہوری معاشروں میں یا ترقی یافتہ ممالک میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جمہوریت اس لیے بہتر طریقے سے پرفارم کر پا رہی ہے یا کر رہی ہے کہ وہاں کے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، ان کے پاس شعور ہے، انہیں پتہ ہے کہ جو ان کے ووٹ کی طاقت ہے اس کے غلط اور صحیح استعمال کے کیا فوائد و نقصانات ہو سکتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب وہ نہیں ہے جو کہ مہذب ممالک میں یا ترقی یافتہ ممالک کے اندر ہے. دوسرا، ہماری آبادی کے بہت بڑے حصے کو اپنی ووٹ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے کہ اس ووٹ کے ذریعے کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کا اور اپنے ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تمام باتیں ایک جو ووٹر ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے حلقے میں، اس ملک میں، اس صوبے میں کون سی ایسی جماعت، کون سا ایسا نمائندہ ہے جو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے. اور اگر ہم اس کو منتخب کر کے یا کروا کے اقتدار کے ایوان میں بٹھاتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ملک کی خدمت کے لیے، عوامی مسائل کے حل کے لیے کام کرے گا، نہ کہ صرف وہ لوگ جو کہ پیسے کے زور پر براجمان ہو جاتے ہیں اقتدار پہ اور پھر وہ اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اور عام آدمی کبھی ان کی ترجیح نہیں رہی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان پر ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. چہ جائے کہ ماضی کی نسبت بہت زیادہ بہتری آئی ہے. بالخصوص میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کروں تو عمران خان پچھلے اگر ہم 10 سالوں سے دیکھیں تو انہوں نے بات ہی ہمیشہ احتساب کی ہے.
چہ جائے کہ وہ اپنے مقاصد میں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے. جو انہوں نے باتیں کی وہ ماضی کے حکمران مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، آصف علی زرداری ہوں، یا دیگر پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر ملکی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ہوں، تو ہر ایک جماعت پہ کرپشن کے الزامات لگے. انہوں نے کرپشن کے خلاف مضبوط بیانیہ بنایا، اور اس حوالے سے جو پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے نیب، اس کی جانب سے بھی کافی زیادہ کارروائیاں کی گئیں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ نیب کو زیادہ تر ہمارے ملک میں سیاسی انجینئرنگ کے لیے یا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہی استعمال کیا جاتا جس رہا طرح ہے. سے میں بات کر رہی تھی کہ پولیٹیکل ایجنڈا آئی تھنک سب سے زیادہ آن دا فور فرنٹ ہوتا ہے فار ایوری پولیٹیکل پارٹی. مہر صاحب، اب ہمارے پاس اراؤنڈ 4 منٹس باقی ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ ٹائم لینا چاہیں، پی ٹی آئی کا نیکسٹ کیا سٹیپس ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو، کس طرح سے آپ چیزوں کو لے کر چلیں گے، اور کیا پنجاب میں یا اوور آل پولیٹیکل سیناریو جو آج پاکستان میں اسٹینڈ کرتا ہے اس میں کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی چلنا چاہیے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی نے جو اویئرنیس آپ لوگوں کو دے دی ہے، جنرل پبلک تو دی ہے، جو یوتھ کو دی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی عوام کے اندر رچ بس چکی ہے. اب خان صاحب کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ باہر نکلیں، لوگ خود بخود باہر آتے ہیں. خوشی ہو یا احتجاج ہو، لوگوں کو اپنا حق لینے کا طریقہ آ گیا ہے. دوسری بات جہاں تک رہ گئی ہماری لوکل پولیٹیکل ڈائنامکس کی، تو میرے خیال میں ہم لوگ مورلی کرپٹ تھے. ہم لوگوں کو صرف ایک رستہ چاہیے تھا. مورلی کرپٹ اس طرح تھے کہ ایک سٹنگ ایم این نے یہاں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے سندھ ہاؤس کے اندر، اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے ایم این اس کو رکھ کے اور ان کے ساتھ سودے بازیاں کی گئی. اقتدار کی جو یہ رجیم چینج کی کانسپریسی تھی، جہاں سے اس کی بنیاد شروع ہوئی، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے بلند و باغ دعوے کیے گئے کہ میں اگلا الیکشن جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے لڑوں گا، اور ویری نیکسٹ موومنٹ آپ اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. تو میرے خیال میں یہ زیرو مورل ویلیوز ہیں. سوال کرتے ہیں عوام بھی اور لوگ بھی کہ کیا ہم لوگوں کو ان لوگوں کے پیچھے جانا چاہیے جو کل کلاں اپنی وفاداریاں کسی بھی ذاتی مفاد، کسی بھی اپنے سیاسی مفاد کی خاطر کہیں بھی بیچ دیں گے؟ کیا جنہوں نے آج ووٹوں کا سودا کیا ہے کل کیا یہ ملک کا سودا نہیں کریں گے؟ کیا جنہوں نے آج ووٹوں کا سودا کیا ہے کیا یہ آپ عوام کے پیسوں کا سودا نہیں کریں گے؟ کیا جنہوں نے اپنے ووٹوں کا سودا کیا ہے کیا کل وہ ان بچوں کی تعلیم کا سودا نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. خدارا ان لوگوں سے اپنی آنکھیں کھولیں، ان لوگوں سے دور ہٹیں، ان لوگوں کو ان کی اصل جگہ تک پہنچائیں. جس طرح پنجاب کی عوام نے ضمنی انتخابات کے اندر ان منحرف اراکین کو دھول چٹائی ہے، ان 13 جماعتوں کے مکس اچار کو ان کی اصل چہرہ دکھایا ہے، ان لوگوں کو بتایا ہے کہ ووٹ کی طاقت، عوام کی طاقت سب سے سپریم ہے. اللہ کی طاقت کے بعد اگر عوام ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں تو ان کو روکنا مشکل ہے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے جلد جو جنرل الیکشن آ رہے ہیں، بلے پہ کھڑے ہونے والے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو عوام صرف اس لیے چنے گی کیونکہ خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ صرف عوام کی خدمت ہے. نہ تو انہوں نے یہاں پہ مے فیئر میں جا کے کوئی پراپرٹیز لینی ہے، نہ انہوں نے کوئی شوگر ملیں لگانی ہے، نہ انہوں نے کوئی اپنے پولٹری فارم بنانے ہیں، نہ ان کو بحریہ ٹاؤن بنانے کا شوق. اچھا، آپ کو لگتا ہے جو ویژن یا ایجنڈا رہا ہے پی ٹی آئی کا یا عمران خان صاحب کا، وہ کتنے % آپ کہیں گے اچیو ہو پایا اور کتنا رہتا ہے یا باقی ہے؟ آن دا جنرل سینیریو جو ہمارا ایک ٹریک تھا، ہم لوگوں نے اکانومی کو ٹریک پہ لے آئے تھے، ہم لوگ اپنے پولیٹیکل ویژن کو ٹریک پہ لے آئے تھے. جہاں ہم لیک کر رہے تھے وہ ہے احتساب. ان لوگوں کو، ان مجرموں کو اس طرح سزائیں نہیں مل سکیں، ان کو عدالتوں سے ریلیف ملتا رہا، وہ چاہے 50 روپے کے اسٹامپ پہ طبیعت خراب کر کے ملک سے بھاگنے کی صورتحال ہو یا رات 2 بجے عدالتیں کھول کے حکومت گرانے کی. تو میرے خیال میں یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ رہا ہے کہ انصاف دور ہوتا جا رہا ہے، بجائے کہ وہ انصاف آپ کے دروازے کے قریب آئے. پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ صرف احتساب کے اوپر مزید کام کرے گی. میرے خیال میں باقی مزید جنرل پبلک کی جو فلاح اور ریاست مدینہ کا کانسیپٹ تھا، اس کی کور جو ہے ہم لوگوں نے بنا لی ہے، اس کی بنیاد رکھ لی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بہت اونچا مینار بنے گا. کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں نیکسٹ الیکشنز کے لیے؟ ویری مچ کانفیڈنٹ جی. دیکھیں، اللہ کی گھر بہت امید ہے. جس طرح جنرل پبلک چارجڈ ہے الیکشن کے لیے، لوگوں کی ڈیمانڈ ہے الیکشن، تو
اسی طرح یہ لوگ انشاءاللہ نکلیں گے اور ووٹ آپ دیکھیں گے. ضمنی انتخابات جو ہیں یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. جہاں پہ کبھی 50% پولنگ نہیں ہوئی تھی, آؤٹ پٹ نہیں ریٹرن ہوا تھا, جھنگ جیسے علاقے میں 1.25 لاکھ ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے, اور وہاں پہ جدی پشتی نواب جو خود کو الیکٹیبلز کہتے تھے ان کو 32 ہزار کی لیڈ پڑتی ہے ایک عام آدمی سے, ایک عام ورکر سے. تو میرے خیال میں یہ وہ تبدیلی ہے جس کا نعرہ خان صاحب نے لگایا تھا, اور وہ تبدیلی عوام میں آ گئی. اینڈ آئی ڈو بلیو کہ جب آپ اسپیشلی انفلیشن کی بات کرتے ہیں اور جس طرح سے اس وقت عوام سفر کر رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈا کو سپورٹ کرنا یا کسی بھی طرح سے اس کے لیے ایک بائس رکھنا, آئی تھنک وہ اس وقت ضروری نہیں ہے, بلکہ ضروری ہے کہ عوام کے مسائل پر فوکس کیا جائے. اور پولیٹیکل جو ایک ٹرموائل ملک میں کریٹ ہو چکا ہے, جو بار بار ایک طرح سے آپ کو نظر آتا ہے کہ کبھی دوسری طرف نہ کہ یونائٹ ہو کر کوشش کی جائے کہ عوام کے مسائل کو پرائیورٹائز کیا جائے, وہ چیز آپ کو ابھی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. عوام سفر کر رہی ہے جہاں جو بیسک ان کے لیے بھی اس وقت ترسنا پڑ رہا ہے لوگوں کو. تو آئی ڈو تھنک وہ سب سے پہلے ہر پولیٹیکل پارٹی کی, ہر پولیٹیکل شخصیت کی پرائیورٹی ہونی چاہیے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سیریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو بتایا آج ہمارا فرسٹ ہاف پالیٹکس کے حوالے سے تھا. اینڈ ایک چیز جو کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ عوام سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی پولیٹیکل, کوئی بھی ان پاور ہو, یہ میٹر نہیں کرتا. کیا میٹر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے مسائل کو حل کیا جائے, عوام کی زندگی کو آسان کیا جائے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک ہماری عوام بہت اویئر ہے, ہماری عوام اب سمجھتی ہے کہ ان کا کیا کردار ہے, ان کا کیا رول ہے, وہ کس طرح سے اپنے حکمرانوں سے اکاؤنٹیبلٹی مانگ سکتے ہیں اور اپنی پرسنل انڈیویجول رسپانسبلٹی کو ایٹ دا سیم ٹائم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. یہی ہماری کوشش رہی ہمارے فرسٹ ہاف میں. لیکن پالیٹکس, جس طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پالیٹکس ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر آپ کی زندگی پر, میری زندگی پر, ہم سب کی زندگیوں پر, بزنسز پر, جابس کے اوپر انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ایٹ ٹائمز پڑتا ہوا نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے موسٹ آف دا ٹائم اسپیشلی کوئی بھی پولیٹیکل چینجز, پالیسیز جو کہ بنائی جاتی ہیں, ان کا اثر آپ کو ہر چیز پر ڈومینو افیکٹ کی طرح ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آج کرنٹلی جو سچویشن ہے, انفلیشن کی جو صورتحال ہے, جو صورتحال آپ کو بزنسز کے نظر آتی ہے, پالیسیز کے حوالے سے کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آئی ہے پچھلے کچھ مہینوں میں. سارا کا سارا فوکس اقتدار پر رہا ہے, کون حکومت میں ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. اور اس کی وجہ سے نہ تو کوئی پالیسیز بنائی گئی ہیں, نہ لانگ ٹرم نہ شارٹ ٹرم. انفیکٹ جو پالیسیز ان پلیس تھی ان پر بھی کوئی فردر کام ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. بہت ہی افسوسناک صورتحال ہیں. اور اس ساری سچویشن میں فیصل آباد شہر کی انڈسٹری پر, بزنسز پر کیا اثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس پر بات کریں گے. انڈسٹری کے آگے چلتے ہوئے کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیا نیڈز ہیں, اور کس طرح سے ہماری حکمرانوں کو اس وقت فوکس ہماری انڈسٹری پر ہونا چاہیے, ہمارے بزنسز پر ہونا چاہیے, ہماری اکانومی پر ہونا چاہیے, اور جنرلی پبلک ویل بینگ پر ہونا چاہیے. تو جی ہمارے ساتھ تو بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جو کہ آج ہمارا اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ فضیل احمد موجود ہیں, ہمارے رپورٹر ہیں. فضیل, آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ شاہد رزاق سکھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سرپرست اعلیٰ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان ہیں. آزاد کشمیر گرگت بلتستان صدر انجمن تاجران سٹی فیصل آباد بھی ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. سکھا صاحب, اگر ہم اپنے ڈسکشن کا آغاز کریں, گفتگو کا آغاز کریں, سب سے پہلے بلز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اگر الیکٹرکسٹی پرائسز کی بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے بڑھتی جا رہی ہیں, عام لوگوں کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بجلی کا دن تو ایسا ہے جو بوتل میں بند ہونے کا نام ہے. اب ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ آج ہم نے جو ایک کسٹمر کو مال بیچا ہے, مثال کے طور پر مئی میں ہم نے بیچا ہے, یہ بل میرے پاس موجود ہیں, کہ جو مئی میں ہم نے بجلی کنزیوم کی ہے اس کا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہیں وہ اب اگست کے بل میں آ رہے ہیں, اور وہ بھی اتنے ہیوی ہیں کہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. کہ اس وقت جو ہمیں انڈسٹریل بجلی کا یونٹ جو یہ اگست کا بل آیا ہے یہ 49 روپے 12 پیسے کا پڑ رہا ہے ایک یونٹ.
اس سے پہلے اگر اس سے پچھلا مہینہ اگر لے لیں تو اس وقت ہمیں یہ پڑ رہا تھا 37 روپے 73 پیسے کا. اگر اس سے پہلے لے لیں تو 35 روپے 28 پیسے پڑ رہا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بجلی اسی طرح بڑھتی گئی نہ رکنے کا کہیں نام لیتی ہے، یہ تو وہ بل ہیں کہ جو ہمیں 50% لوڈ شیڈنگ کے ساتھ مل رہے ہیں. اگر یہ ہمیں 100% بجلی ملے تو یہ ہمارے بل کہاں چل جائیں گے؟ وہی بات آ جاتی کہ ایک چیز جب ہم نے بیچی ہے، ایک دکان فیکٹری یا دکاندار اگر اس نے کرائے پہ دکان دی ہوئی ہے، وہ اپنے اس مہینے کے ڈیوز کلیئر کر کے دکان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. 2 مہینے بعد کا جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز وغیرہ جو ہیں وہ اگلے 2 مہینے میں آتے ہیں. وہ تو دکاندار تو کرایہ چھوڑ دے کے فارغ ہو کے چلا گیا، یہ تو اب اس کے نام پہ ہی یہ یونٹ اس سے ادا کرنے پڑیں گے. دوسرا اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک میرے پاس بل ہے کہ اس میں انڈسٹری کا بل ہے 35,360 یونٹ چلے ہیں. اس میں بجلی کی جو قیمت ہے وہ 5,92,162 ہے. جو کل میری فیسکو میں بھی سی او سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے ہمارے چارجز تو یہ ہیں. اس میں پھر انرجی چارجز پڑے ہوئے 1,70,396 روپے. پھر جو فکس چارجز ہیں کنیکشن کے اوپر کہ بل ہم 1 یونٹ بھی استعمال کریں یا نہ کریں، وہ ہے تقریباً 1,90,000 روپیہ. اس کے بعد ایک میٹر کا رینٹ ہے وہ ہے 24 روپے. پھر یہ سروس رینٹ جو ہے اس کی نہیں سمجھ لگ رہی ہے کہ 2,93,396 روپے یہ ہیں. یہ ٹوٹل بن گیا 12,45,568 روپے. پھر آگے آ جاتا ہے اس میں ایکسائز ڈیوٹی 7,625 روپے 59 پیسے. اسی طرح پھر اس میں جی ایس ٹی لگا 1,65,750 روپے. پھر انکم ٹیکس ہے 66,275 روپے. پھر یہ نہیں پتا سمجھ لگ رہی کہ آئی جی اے ڈی ایڈجسٹمنٹ کے پتہ نہیں کیا ہے 17,335 روپے. پھر اس میں ایکسٹرا ٹیکس لگا ہوا ہے 1,35,750 روپے. پھر اس میں سیلز ٹیکس دوبارہ لگا ہوا ہے کہ جو ٹیکسز انہوں نے ایکسٹرا لیے ہیں اس پہ 15,204 روپے. پھر ٹیکسز آن ایس پی اے 70,644 روپے. یہ ہمارا بل پہنچ گیا 13,72,778 روپے. پھر یہ جو اس کا ٹوٹل آخر میں انہوں نے کیا ہے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ جو مئی کے مہینے کی ہے 7.90 روپے، اس کا ٹیکسز ڈال کے 3,64,041 روپے ہے. یہ بل بن گیا ہے 17,36,619 روپے. اب کل فیسکو والوں سے جو میٹنگ ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بجلی کی قیمت لے رہے ہیں تقریباً 52% کے قریب یہ ہماری بنتی ہے یا 48، باقی تو سارے ٹیکس ہیں جو گورنمنٹ لے رہی ہے. اب اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ بل میرا اپنا ہے. میں 40 سال سے انکم ٹیکس کا اور سیل ٹیکس میں رجسٹر ہوں. اب جب انہوں نے بل چیک کیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نان رجسٹرڈ ہیں، آپ کا ایکٹیو نان رجسٹرڈ میں آ رہا ہے. میں نے انہیں کہا جی یہ میں 40 سال سے ٹیکس پے کر رہا ہوں، میں آپ کو کل اپنی ریٹرن اور ہر چیز بھیج دوں گا. اب اگر میری نظر نہ پڑتی یہاں پہ تو یہ بل تو ہم نے جمع کرا دینا تھا. اب اس کی ایڈجسٹمنٹ ہمیں ملنی نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلے ٹیکسز ہیں سارے وہ بہرحال آج ان سے ایک میٹنگ ڈسائڈ ہے کہ ان سے جا کے کرنی ہے کہ ہم پورے 1 سال کے اپنے بل لے کے جا رہے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے جو آپ کی ایڈجسٹمنٹ بنتی ہے وہ اگلے بل میں ہم کر دیتے ہیں. اب اس بل کی صرف اگر میں یہ کہوں تو میرا 2.25 لاکھ روپے کا ایکسٹرا بل چارج ہو، اور یہ یونٹ ہمیں پڑ رہا ہے 49 روپے 12 پیسے. اب اسی طرح یہ سوئی گیس کے بل ہیں، ان پہ بھی کوئی سمجھ نہیں لگتی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، نہ کوئی پڑھ کے بتا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی انہوں نے پر یونٹ پرائس لگانی ہے وہ لگا کے اوپر جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس لگائیں. ہمیں پتہ تو چلے نا کہ یہ بل ہم پڑھ تو سکیں کہ ہے کیا ہے، کہ ہماری میٹنگ ریڈر جو ہے اوور میٹنگ ریڈنگ تو نہیں لے کے گیا یا کچھ لے کے گیا. اب اسی طرح یہ فکس ٹیکس کا معاملہ آ گیا ہے. ایک بندے کے اگر 3-4 یونٹ بھی چلے ہیں تو اسے 6,000 روپے بل آ گیا. بہرحال گورنمنٹ سے ہم نے احتجاج کیا اور ہمارا احتجاج رنگ لے آیا. کل اس کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، 3 مہینے کے لیے اسے ڈیفر کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تاجر تنظیموں کے ساتھ ہم بیٹھ کے تو اس ٹیکس کو فائنلائز کریں گے. اب غریب آدمی، میرا ایک کل ڈرائیور کہہ رہا تھا کہ میرا گھر کا بل 2-2.5 ہزار روپے آتا تھا، اس دفعہ میرا 10,000 روپے بل آیا. میں 30,000 روپے مجھے تنخواہ مل رہی ہے، 15,000 روپے میں کرائے کا دیتا ہوں، مکان کیونکہ اس کا اپنا نہیں ہے، اور 10,000 بجلی کا، میں 5,000 روپے میں کیسا گزارا کروں. یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ 300 یونٹ تک کا ایک ریلیف پیکج ایسا دیں. اب اس کے وہ بقول اس کے کہ میرے گھر میں تو فریج ہے، ایک پانی کی موٹر چلتی ہے، پنکھا ہے اور لائٹیں ہیں. اب ساری جو مرات ہیں وہ دے دی جاتی ہیں فیسکو کے اہلکاروں کو، ان کو بجلی فری دی جا رہی ہے. اگر آپ نے یہ سارا شارٹ فال دور کرنا ہے، کیونکہ وہ جو فیسکو کے ملازمین بھی جو بجلی یوز کر رہے ہیں وہ عام شہری پہ پڑ رہی ہے اس کی، تو یہ چیزیں فیسکو نے اور لیسکو نے اور جتنے وابڈا کے جو ہیں دفاتر، انہوں نے اپنے خراجات اس حد تک بڑھا دیے ہوئے ہیں کہ جب تک وہ کم نہیں کریں گے عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. میں بھی فیسکو کے بی او ڈی میں آج سے 4 سال پہلے رہا ہوں، 5 سال میں ممبر رہا ہوں. ہر ممبر کو ایک میٹنگ کی فیس ملتی، اس وقت 10,000 روپے ہمیں ملتی تھی، مگر میں نے کہا جی کہ مجھے تو ضرورت نہیں، میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کی. پھر مجھے اس سال دسمبر میں پتہ چلا جی کہ اس سال انہوں نے 30,000 روپے کر دیا ہوا ہے، اور دسمبر میں انہوں نے 15 میٹنگیں کی ہیں، اور ایک ڈائریکٹر کو 15,000 روپے 30,000 کر لے اور الاؤنسز الگ وہ نے دیے ہیں. جب کل میں فیسکو میں گیا تو میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی 30 نہیں، ہم 60,000 روپے دے رہے ہیں. یعنی کہ ایک ڈائریکٹر کو تقریباً 9-10 لاکھ روپیہ منتھلی دے رہے ہیں. کس لیے دے رہے ہیں؟ ڈائریکٹر اگر آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ عوام کی سہولت کے لیے بنائے ہوئے ہیں، انہیں فی سبیل اللہ کام کرنا چاہیے. انہیں کس چیز کا اجازت آپ نے دینا ہے؟ تو بہرحال یہ اب گورنمنٹ کی پالیسیاں ہیں. اگر ان کے ٹی ایس یہ کم کیے جائیں، ان کے یہ جو اپنی مرات لے رہے ہیں وہ بند کی جائیں، میرا خیال ہے کہ کوئی پرائسز نیچے آ جائیں گی. اور فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہے یہ انہیں ہر ماہ پہلے کلیکٹ کر کے اسی مہینے میں لینا چاہیے، کیونکہ اس میں جو لینڈ لارڈ جس نے بلڈنگ کرائے پہ دی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ سفر کر رہا ہے. تو یہ سارے حالات ہیں. اب کل چیف صاحب کہنے لگے کہ مجھے تو خود نہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بل کیسے اس کو پڑھنا ہے. تو ایک تو اب جو فکس ٹیکس کا کل نوٹیفیکیشن آ گیا ہے چھوٹے تاجروں کے لیے، وہ الحمدللہ اس میں اب ڈیٹ بھی بڑھا رہے ہیں 10 دن کی کہ جو پیمنٹیں نہیں ہوئی. مگر سب سے جو خطرناک بات ہے کہ جو 25-30 ہزار روپے تنخواہ لینے والا اگر اس کا 10,000 روپے بل آ جائے تو وہ کیسے گزارا ہوگا.
آپ نے دیکھا ہے کہ شہر میں روزانہ کوئی نہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے. کل سمندری روڈ پہ ہوا ہے، سمندری روڈ بند کیا ہے، انہوں نے فیسکو کے بلوں کو آگ لگائی ہے. جنگ روڈ پہ مزدور جو ہیں اپنی 25,000 روپے اجرت جو لوگ نہیں دے رہے ان کے لیے وہاں بیٹھے ہیں. آج انہیں 7واں روز ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انتظامیہ کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. اب ہم مجبور ہو رہے ہیں، لیبر ہمیں کہتی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں. آج کا دن یا کل کا دن ہم نے دیکھنا ہے، اس کے بعد ہم لیبر کے ساتھ ہم بھی احتجاج میں چلے جائیں گے. اور یقین کریں کہ یہ اب موومنٹ جو چلے گی پھر کوئی اسے روک نہیں سکے گا. ابھی میرے آنے سے 15 منٹ پہلے یہاں ہمارے جنرل سیکرٹری قیوم آغا صاحب ہیں جو کوئٹہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے 13 ستمبر کو کوئٹہ میں آل پاکستان آزاد کشمیر گلگت بلتستان کا ایک تاجر کانفرنس یعنی رکھ لی ہے، جس میں پورے پاکستان کے تاجر جو ہیں شرکت کریں گے اور ہم اپنے آئندہ لاہ عمل کا اعلان کریں گے کہ ہم نے کیسے احتجاج کرنا ہے اور کیا کیا کس طرح اس کو ہم نے چلانا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی یہ جو فکس ٹیکس کے اوپر ہم نے احتجاج کیا ہے، آخر حکومت کو وہ جو ہے ڈیفر کرنا پڑا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم جس وقت مکمل تاجر نکل آتے ہیں نا سڑکوں پہ، یہ میرا دعویٰ ہے کہ اس وقت جو بھی حکومت ہو ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں کہ وہ کسی کی حکومت ہو تاجر غیر سے ہستی ہیں، مگر جب تاجر سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں تو حکومتوں کا درد تخلیہ ہو جاتا ہے. اینڈ بغیر ہمارے تاجروں کے ہماری اکانومی سروائیو نہیں کر سکتی. اسی لیے جس طرح ہم شو کے فرسٹ ہاف میں بھی بات کر رہے تھے کہ عوام کے مسائل کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں اور کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی ایکچولی میں اپنے ایجنڈا کے علاوہ کچھ سوچ رہی ہے، کیا وہ سوچ رہے ہیں کہ عوام کے مسائل کس طرح حل ہوں گے، تاجروں کے مسائل کس طرح سے حل ہوں گے. فضیل اس پر بریفلی ضرور کامنٹ کیجیے گا، ہم بریک میں جانے والے ہیں، لیکن میں چاہوں گی ضرور بتائیے گا کیا سچویشن آپ کو نظر آتی ہے. دیکھیں فاطمہ، جو میرے ذہن میں تب سے ایک سوال جو ہے وہ گردش کر رہا ہے. سکھا صاحب نے کہا کہ ان کو بجلی کا جو بل ہے 40 سال سے وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہاں پہ شو کیا گیا ہے کہ وہ نان فائلر ہیں. نان فائلر ہے. یہ کس کی نااہلی ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس میں سارے ادارے جو ہیں وہ ملوث ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. ایک بندہ آپ کو 40 سال سے اس ملک کا شہری ہے، وہ ٹیکس دے رہا ہے، لیکن آپ اس کو آن دی اسپاٹ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ ٹیکس نہیں پے کر رہے. اور ایک بریف مومنٹ میں آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نان فائلر ہیں اور ٹیکسز کی بھرمار آپ کے اوپر لگائی جا رہی ہے، اور کیا اس کے پیچھے کون رسپانسبل ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور اسپیشلی ہماری کوشش رہی ہے کہ ڈفرینٹ مسائل جو کہ عوام کو امپیکٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں. ہمارے تاجر اور ہمارے جو بزنس مین ہیں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہماری اکانومی کے اندر. انفیکٹ پاکستان کی اگر ہم GDP کی بات کرتے ہیں تو ایک ہیوج پرسنٹیج ایکچولی فیصل آباد شہر کے تاجروں بزنس اونرز کی بدولت وہاں پہ آتی ہے. ہمارے لیبررز جو کہ بہت دن رات کام کرتے ہیں، انفیکٹ ہمارا اسکل لیبر، ہمارا ان اسکل لیبر جو کہ اتنا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ملز چل پاتی ہیں، جس کے بعد ہماری اکانومی گرو کرتی ہے، ہمارے اوور آل اکانومی بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، بزنسز بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ان کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے اور کیا موجودہ صورتحال میں سوائے اس کے کون حکومت میں ہے اور کون نہیں ہے، کون آنا چاہتا ہے اور کون آتا ہے، اس کے اوپر کے علاوہ کیا کوئی اور چیز چل رہی ہے؟ کیا تاجروں کے مسائل پر کسی بھی طرح سے فوکس کیا جا رہا ہے؟ بالکل بریک میں جانے سے پہلے فضیل آپ نے بات کی کون رسپانسبل ہے، کس کی غلطی ہے اس میں کہ اگر ایک شخص جو کہ فائلر ہے 40 سال بزنس ہے ان کا، انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ہماری اکانومی کے اندر، ہماری GDP کے اندر آن سچ اے گریٹ لیول، تو کس طرح سے ایک دن میں وہ نان فائلر میں تبدیل ہو گئے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم ایشو ہے، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. سکھا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مطلب کوئی شہر کی عام پرسنالٹی نہیں ہے، کوئی چھوٹے موٹے تاجر نہیں ہیں کہ ان کا کسی کو پتہ نہ ہو. ماشاءاللہ سے اب وہ 40 سال سے ٹیکس پے کر رہے ہیں، تو 40 سال سے ہی وہ تاجروں کی سیاست میں بھی اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں.
اور پھر یہ ہے کہ اتنی بڑی وہ فرم کے مالک ہیں اور وہ نان فائلر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو کسی دکاندار کو نہ چلنے اور دیں اگر جیسے بغیر سکھا صاحب ٹیکس نے بھی کہا کہ اگر میں نوٹس نہ کرتا، میں نہ دیکھتا، یہ نہ ریئلائز کیا جاتا وقت کے اوپر، تو بڑے آرام سے یہ آگے بھی چلا جاتا، آگے بھی چلا جانا تھا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ حوصلہ شکنی کر رہے ہیں لوگوں کی کہ اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں تو آپ کو مطلب زیادہ ہرڈلز جو ہیں ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ آپ کو چاہیے کہ جو ٹیکس پیئر ہیں آپ ان کو ایک نمونہ بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کریں کہ جو ٹیکس پے کرتے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہیں، نہ کہ جو ٹیکس پے نہیں کرتے۔ آپ جب تک ایسا کوئی سنیریو نہیں لے کر آتے تو یقین کریں کہ آپ کے ملک کے اندر نہ تو لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں گے، جو دے رہے ہیں آپ تو ان کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، ان کو آپ اضافی ٹیکسز لگا رہے ہیں۔ پھر اس کے اندر ایک اور چیز جو سکھا صاحب نے بتائی ٹیکسز میں کہ ایکسٹرا ٹیکس جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا۔ آپ لوگوں کو بتائیں ایکسٹرا ٹیکس ہے کیا چیز، کس چیز کا ٹیکس ہے؟ صرف ایکسٹرا ٹیکس لکھ کے لاکھوں روپے آپ بجلی کے بل میں ڈال رہے ہیں، مطلب یہ تو سیدھا غنڈہ گردی ہے نا کہ ایکسٹرا ٹیکس ہم لے رہے ہیں۔ ایک تو سیلز ٹیکس کی سمجھ آ گئی، دوسرا جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی سمجھ آ گئی، ایکسٹرا ٹیکس کیا ہے اس کا بھی بتائیں، وہ کیا چیز ہے؟ آپ لاکھوں روپے جو ہیں وہ وصول کر رہے ہیں، اس کا جواب دیں آپ لوگوں کو کہ ہے کیا چیز۔ اور اس صورتحال میں جیسے انہوں نے کہا ہے کہ مزدور 8 روز سے وہاں پر بیٹھے ہیں، کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا، کوئی بندہ ان کے پاس نہیں جا رہا کہ کیا ان کے ایشوز ہیں، کیسے حل ہوں گے۔ اور اگر اس میں جو تاجر تنظیمیں ہیں وہ ان کے ساتھ مل گئیں تو پھر ملک کیسے چلے گا، شہر کیسے چلیں گے؟ شہر جو ہیں وہ مل کے ملک بنتے ہیں۔ جب شہر فیصل آباد بہت بڑی منڈی ہے، جب وہ بند ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا پنجاب جو ہے اس کے بند ہونے کے چانسز ہیں۔ اس سے پہلے کہ ایسا کوئی بھی جو اقدام ہے وہ تاجر اٹھائیں، اس سے پہلے آپ بروقت چیزوں کو کلیئر کریں، ان کے ساتھ مذاکرات جو بھی ہیں وہ کریں، تاکہ اس ملک کے اندر جب تک کاروبار نہیں چلے گا آپ کا کچھ بھی بہتری کی طرف ملک نہیں جا سکتا۔ سب سے پہلے جو مزدور ہیں ان کو سیٹسفائی ہونا چاہیے، جب تک وہ ذہنی طور پر سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو وہ کیسے کام کریں گے؟ پھر واقعات جو ہیں وہ الٹے رونما ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، وہ پھر یقین کریں کہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ بندے کا ویسے ہی ذہن کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے اپنے جو مزدور ہیں ان کو سیٹسفائی کرنا ہے، اس کے بعد جو آپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ آپ کا ملک ہے، آپ نے یہاں پر رہنا ہے، آپ نے ٹیکسز پے کرنے ہیں۔ تو جب آپ ٹیکس پے کرنے والے کی ہی حوصلہ شکنی کریں گے تو پھر وہ حالات کیسے بگڑیں گے، سدھریں گے نہیں۔ تو اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اداروں کو بھی، اور جو اداروں کے ہیڈز ہیں خاص طور پر وہ اس چیز پر نظر رکھیں۔ اس کے بعد جو حکومت ہے، حکومت کو بھی ان چیزوں کے حوالے سے کوئی سوچنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر، کیسے ادارے جو ہیں وہ کیسے کام چلا رہے ہیں، کس طرح سے ٹیکسز لے رہے ہیں، اور کیسے وہ لوگوں کو ٹیکس دینے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ٹیکس نہیں پے کرتے۔ ان تمام تر چیزوں کے اوپر ایک پوری حکمت عملی جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ ملک کے اندر جو بھی یہ نظام ہے اس کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ سکھا صاحب، مجھے پتہ ہے کہ آپ کچھ اسپیسیفک چیزوں کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی آپ کا کیا اوپینین ہے اس ساری سچویشن کے اوپر، اور یہ جو پروٹیسٹ کی جا رہی ہے، ہڑتال جو کی جا رہی ہے، جو اس وقت بھی ہو رہی ہے، کیا مانگیں ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو کہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ بات یہ ہے کہ یہ جو فکس ٹیکس کے حوالے سے بھی ہماری جو پورے پاکستان اور گلگت بلتستان کی اور وزارت کشمیر کی مشاورت ہوئی تھی، اس کے لیے ہم نے 17 تاریخ کی ہڑتال کی ڈیڈ لائن دی۔ یہ جو بھی حکومت میں اس کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے فکس ٹیکس کا وہ کالزم قرار دے کے اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، نہیں تو اتنے حالات خراب ہونے تھے۔ اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آزاد کشمیر کے ہمارے جو صدر ہیں عبدالرزاق صاحب، انہوں نے جو وہاں پروٹیسٹ کیا اور ان کے آزاد کشمیر کے صدر نے انہیں فوری اس وقت یعنی ان کی میٹنگ ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکسٹرا ٹیکس اگر فیڈرل گورنمنٹ نے نہ ہٹایا تو یہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ خود پے کرے گی، تاجروں پہ اس کا برڈن نہیں آئے گا۔ بہرحال یہ ٹیکسز کا
جب سے میرا خیال ہے میں نے ہوش سنبھالی ہے کہ تاجر پولیٹکس میں آیا ہوں، یہی کہتے ہیں کہ تاجر چور ہیں، تاجر ٹیکس نہیں دینا چاہتے. تاجر ٹیکس دے رہے ہیں. اگر دیکھیں کہ اگر تاجر ٹیکس نہیں دے رہے تو 6,000 ارب کا FBR کا ہدف کیسے پورا ہوا؟ تنخواہ دار طبقہ تو تھوڑا ہے. تو یہ انڈسٹریلسٹ اور تاجر ہی سارا ملک چلا رہے ہیں. یہ اب FBR میں اگر آپ کہتے ہیں کہ سارا آن لائن سسٹم آ گیا ہے تو کیوں اتنی فوج در فوج وہاں رکھی؟ جو IT کے بندے ہیں ان کو رکھیں، باقی کو فارغ کر دیں. اسی طرح تمام ڈپارٹمنٹ میں جب اب بینکنگ کا بھی سسٹم ہو گیا ہے کہ اب موبائل پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ اتنے ہیوی سٹاف کی ضرورت کیا ہے. خرچہ بہرحال وہ ایک اپنی جگہ پہ. مجھے کل ایک میسج ایک آیا ہے تو وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ بڑا دلچسپ ہے کہ وابڈا آفس کے سامنے ایک شخص کیلے بیچ رہا تھا. وابڈا کے ایک بڑے افسر نے پوچھا کیسے دیتے ہو کیلے، کس کے لیے خرید رہے ہو صاحب؟ افسر کا کیا مطلب؟ کیلے والا مطلب یہ ہے کہ یتیم خانے کے لیے خرید رہے ہو تو 40 روپے درجن ہے، اولڈ ایج ہوم کے لیے خرید رہے ہو تو 50 روپے درجن ہے، بچوں کے ٹفن کے لیے خرید رہے ہو تو 60 روپے درجن ہے، گھر کے کھانے کے لیے لے رہے ہو تو 70 روپے درجن ہے، اگر پکنک کے لیے لے کے جا رہے ہو تو 80 روپے درجن ہے. افسر یہ کیا بے وقوفی ہے؟ ارے بھائی جب سب کیلے ایک جیسے تو ریٹ الگ الگ کیوں؟ کیلے والا پیسے کی وصولی کا اسٹائل تو آپ لوگوں والا ہے. جیسے 100 سے 100 یونٹ والے کا الگ ریٹ ہے، 100 سے 200 والے کا الگ ریٹ ہے، 200 سے 300 والے کا الگ ریٹ ہے، 300 سے 4 والے کا الگ ریٹ ہے. بجلی تو آپ ایک ہی کھمبے سے دیتے ہیں تو پھر گھر کے لیے الگ ریٹ، دکان کے لیے الگ ریٹ اور کارخانے کے لیے الگ ریٹ. اور ایک بات، میٹر کی قیمت ہم سے لے لی جاتی ہے، پھر میٹر کا کرایہ ہر مہینے الگ لیتے رہتے ہیں. انکم وابڈا کو ہوتی ہے اور انکم ٹیکس سیل ٹیکس جو ہے وہ ہم الگ سے دیتے ہیں. سرچارج اور ایکسٹرا ٹیکس کیا بلا ہے جو ہم سے لیتے ہیں. میٹر کیا امریکہ سے امپورٹ کیا کہ 25 سال سے بھی میٹر خرید کر بھی اس کا کرایہ پھر دیا جائے. اسی طرح سوئی گیس والوں کا حال ہے. تو یہ دیکھیں کہ اگر یہی سسٹم ہے کہ اگر تھوڑی چیز لینی ہے تو وہ سستی ہے، زیادہ چیز لینی ہے تو مہنگی ہے. تو میرے نہیں سمجھ لگتی کہ یہ کتنی دیر یہ سسٹم چلے گا. اب تاجروں میں بھی کیٹیگریاں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ ڈسکس کریں کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اتنا حصہ بمطابق دوسرا وہ پے کر بھی رہا ہے، پے کرنے کو بھی تیار ہے. تو اب جتنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہیں ان کے ڈائریکٹرز جو ہیں ان کا لاکھوں روپے مہینہ ٹیکس کاٹا جاتا ہے. اب میری انکم پہ تقریباً 3.5 سے 4.25 لاکھ روپے مہینہ سیل ٹیکس کاٹا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے اور ڈائریکٹرز بھی ہیں جو اور سیلریڈ پرسن بھی ہیں جن کے انکم ٹیکس کاٹے جاتے ہیں. تو اب صرف ایک بات ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اس ملک میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو 2-3 دن بعد اس پہ سیل ٹیکس لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو دودھ اور جو چیزیں دی جاتی ہیں ان پہ سیل ٹیکس لگتا ہے. وہ جوان ہوتا ہے، ساری عمر ٹیکس پے کرتا ہے. جب فوت ہوتا ہے تو اس کو جس کپڑے میں کفن دیا جاتا ہے اس پہ بھی سیل ٹیکس دیا ہوا ہوتا ہے. یعنی کہ پیدا ہونے سے قبر کے اندر تک جانے تک یہ سیل ٹیکس دے رہا ہے. تو پھر ناانصافی ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ کیونکہ میں اتنے دھیان سے سن رہی تھی، آئی تھنک فضیل آپ بھی یہ ریالٹی ہے، یہ سچ ہے. جس وقت سے آپ پیدا ہوتے ہو اور جس وقت تک مر نہیں جاتے تب تک آپ پر ٹیکسز امپوز کیے جاتے ہیں. اینڈ آف کورس جہاں پر ایک طرف ٹیکسز آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، آپ کسی بھی ملک کے شہری ہیں، وہ ٹیکسز آپ کا فرض ہے ادا کرنا. لیکن کہاں پر ایک ٹیکس صحیح ہے
اور کہاں پر وہ غلط ہو جاتا ہے جب وہ آپ کو ایکسپلوئٹ کرنے لگتا ہے، جب آپ کے بزنس کو، آپ کی لائف کو، آپ کی نیسیسٹیز کو اگر ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے اس دکھاوے میں کہ وہ ٹیکسز لیے جا رہے ہیں یا ملک کی فلاح اور لوگوں کی ویل بینگ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو یہ کہاں پر رکتا ہے، کہاں پر صحیح ہے، کہاں پر غلط ہے، اس پر مزید گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، ڈفرنٹ ایشوز کے حوالے سے بات کی، اسپیشلی آج ہمارا فوکس رہا الیکٹرسٹی پرائسز جو کہ مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ پولیٹیکلی ہم سٹیبل نہیں ہو پائے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں، اور اس سے پہلے بھی کوئی اس طرح کی سٹیبلٹی تو موجود نہیں تھی، لیکن ڈیفینیٹلی جو صورتحال آج ایگزسٹ کرتے ہیں وہ صورتحال موجود نہیں تھے۔ انسرٹنٹی ہے بزنسز کو لے کر، فورن انویسٹمنٹ کو لے کر، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آئی تھنک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو کہ ڈسکس نہیں کی جاتی کہ اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے بزنسز کے اوپر اور انڈسٹری کے اوپر اوور آل۔ اگر ہم بات کرتے ہیں بجلی کی پرائسز تو بڑھائی جا رہی، بٹ کیا لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ سکا صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کچھ کیا جا رہا ہے؟ لوڈ شیڈنگ دیکھیں جی، اب ہمارا اس ملک کا مقدر بن چکا ہے، گورنمنٹ کی ہر گورنمنٹ کی آنے والی کی یہ پالیسی ہے کہ اگر انہوں نے پوری بجلی پرووائڈ کر دی تو لوگوں کے یہ بل اور ڈبل ہو جانے ہیں، تو لوگ کیسے پے کریں گے؟ اس لیے یہ 8 گھنٹے 12 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب پرویز الہی صاحب نے ایک بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے، انہوں نے تاجروں کو ریلیف دیا ہے کہ آپ ہفتے میں 7 دن دکانیں کھولیں، اپنا بزنس کریں۔ اس سے پہلے کیونکہ پہلی گورنمنٹ جو تھی میاں شہباز شریف صاحب نے، اس میں 9 بجے دکانیں بند کرنے کا کہا تھا کہ آپ 9 بجے دکانیں بند کریں۔ اس میں آگے ہمارے کمشنر زاہد حسین صاحب فیصل آباد، ان سے میری میٹنگ ہوئی اور چیمبر کی ہوئی، دوسروں کی، میں نے ان کے سامنے ایک بات رکھی، میں نے کہا جی آپ ہمیں 4 سے 7 بجے تک اگر بلا تعطل آپ بجلی فراہم کر دیں تو ہم 9 بجے دکانیں بند کر دیں گے۔ یقین کریں کہ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فیسکو کے ساتھ اور پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے 4:30 بجے سے لے کے 9:30 بجے تک ہمارے جو فیڈر میں نے لکھ کے بھیجے ان پہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ نہیں کی۔ اب اگر لوڈ شیڈنگ ادھر نہیں ہوئی ہے تو دوسرے علاقوں میں زیادہ ہوئی ہوگی۔ میں یہ بتا دوں کہ آج سے میرا خیال کوئی 10 سال پہلے لگا لیں کہ فیسکو کا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو شارٹ فال پورے ملک میں چل رہا تھا 12 سے 18 گھنٹے تک۔ فیصل آباد میں بھی ہمارے تقریباً 10 سے 12 گھنٹے چل رہا تھا۔ تو ہم نے ایک پروٹیسٹ کیا، کبھی اعلان کیا، ابھی کر رہے تھے، تو راجہ پرویز اشرف صاحب اس وقت یعنی کہ وزیر بجلی تھے، وہ اپنا جو وزیر اعظم تھے اس وقت میرا خیال ہے یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کا خصوصی طیارہ لے کے فیصل آباد آئے، سرکٹ ہاؤس ہمارے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے میٹنگ کی اور ہم نے اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے، اور یقین کریں کہ انہوں نے وہ مانے کہ 4 گھنٹے انڈسٹریل اور 6 گھنٹے ڈومیسٹک فیصل آباد میں لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ اور وہ جب تک پیپل پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے وہ ہمیں اسی طرح اس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا رہا۔ اب فیصل آباد کے حوالے سے اگر بات کروں تو یہاں کینال روڈ پہ بھی ٹربائنز لگی ہیں، یہاں پہ بڑی مشکل سے جب میں نے کہا کہ یہاں پر شروع کروایا ان ٹربائنوں کو، آئل بھی آ گیا، پھر انہوں نے 2 مہینے بعد بند کر دیا، آئل پڑا تھا، تو ایک دن مجھے رپورٹ ملی کہ وہ آئل بازار میں، تو میں نے پھر انہیں ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا جو آئل یہاں پڑا ہے کہ اس سے پہلے کہ سارا بازار میں بک جائے آپ اس کی تو بجلی بنا کے لوگوں کو دے دیں۔ تو یہ جو
اپنا سولر یونٹ لگ رہے ہیں ان کو بھی ڈسکریج کر رہے ہیں، ڈیوٹیاں زیادہ لگا رہے ہیں. اگر ان پہ ڈیوٹی زیرو کریں بالکل اور ان میں فیسلٹیز دیں تاجروں کو اور انڈسٹریلسٹ کو کہ وہ اپنی سولر سسٹم پہ آ جائیں. یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان مستحکم ہو سکے. کوئی بھی جو گورنمنٹ ہے، بیوروکریٹس ہیں، یہ سب یہی چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہم سے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں. فضیل، اس میں کیا بینیفٹ ہے گورنمنٹ کا، یہ ضرور بتائیے گا، بیکاز آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات اور جو موسٹ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، کیا بینیفٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کا اپنے ایجنڈا کو الائن نہ کرنے کا عوام کے ساتھ؟ دیکھیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں چھوڑنی ہوتی ہیں جو کہ ان کو اپنے اگلے الیکشن میں انہوں نے استعمال کرنی ہیں چیزیں. فرض کریں وہ بجلی کا بحران ہے تو وہ الیکشن کمپین حل کریں گے. بالکل یہ حل کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ہیلتھ فیسلٹی کی بات کریں تو وہ بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ ہم یہ آپ کو دیں گے. تو جیسے سکا صاحب نے کہا ہے کہ وہ بیوروکریٹس ہوں یا پھر پولیٹیکل پارٹیز ہوں، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ مستقل حل چیزوں کا جو ہے وہ پاکستان کے اندر آئے. اگر مستقل حل ہوگا تو صرف یہ سوچیں سکندر اعظم فون پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ سنائیں. ہم بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. بتائیں جی، کچھ شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ آج کی ڈسکشن پر؟ ہاں جی، ہمارے اپنا بڑے بھائی بھی ہیں اور لیڈر ہیں فیصل آباد کے، سکا صاحب بیٹھے ہیں، تو میں ان سے ایک گزارش کرنی چاہ رہا ہوں. جی جی بالکل سن رہے ہیں وہ آپ کی آواز. اچھا سکا صاحب، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے ہمیشہ اس فیصل آباد شہر کو لیڈ کیا ہے اور آپ نے ہمیشہ ہی تاجروں کے مفادات کی بات کی ہے. ایک بات جو چند دن پہلے سامنے آئی ہے کہ مفتا اسماعیل صاحب نے کہا 1000 میگا واٹ بجلی کے الیکٹرک کو کراچی کو فری دی جا رہی ہے، اور اسی طرح 2-3 ہزار میگا واٹ جو ہے وہ اور لوگوں کو فری ملتی ہے، اور اس کا بوجھ جو ہے وہ ہم لوگ برداشت کرتے ہیں، تاجر کرتے ہیں، اور جو ڈومیسٹک عام شہری ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ کرتے ہیں. تو اس میں آپ اب لیڈنگ رول پلے کریں اور اس بات کو اٹھائیں کہ یہ جو مفت بجلی دے کے اور ہم سے اس کی قیمت وصولی جاتی ہے، یہ وہ انصر ہے جس کی وجہ سے اس کے ریٹس بہت ہائی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ یہ ہمارے وزیر خزانہ نے خود آن ایئر بات کی ہے تو یہ ایک سچی بات ہے. تو اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو مفت بریاں ہیں، یہ جو فری بجلی ہے، اس کو ختم کر کے تو بجلی کے ریٹس کو کم کیا جا سکتا ہے. وہ لوگ اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں جو اس کو پے کر سکتے ہیں، سرکاری اہلکار اور بڑے بڑے لوگ، ان کی بجلی فری ہے. اور کراچی الیکٹرک 1000 میگا واٹ بجلی فری ہے. تو میں ضرور چاہوں گا کہ سکا صاحب اس میں ایک لیڈنگ رول پلے کریں گے. بالکل جی، بہت بہت شکریہ. رانا سکندر اعظم ایکس پریزیڈنٹ FCCI ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. اور ایکچولی میں آج کی اگر ہم بات کرتے ہیں سکا صاحب تو یہی سچویشن ہے. اب ہمارے پاس صرف 1 منٹ باقی ہے. اگر آپ بات یہ ہے کہ میں پھر ضائع نہ کروں، سکندر اعظم صاحب ہمارے سابق چیمبر کے صدر ہیں اور ماشاءاللہ ان کا بھی بڑا پولیٹیکل تاجروں کی خدمات ہیں. یہ جو بجلی، میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ جو میرے ذہن سے نکل گیا، جو کے الیکٹرک یا KP کو فری اگر دی جا رہی ہے، دیکھیں کہ سندھ کے اندر لوگ ابھی بھی کنڈیاں ڈال کے بجلی لے رہے ہیں. یہ انہیں تفریق کرنی چاہیے کہ جہاں پہ % بجلی اگر چوری ہو رہی ہے اس حساب سے بجلی کا ریٹ وہاں رکھیں. وہ جو ہے لاسز ان پہ ڈالیں. اگر فیصل آباد میں 98 یا 95% جو ہے یعنی 1% یا 2% کے قریب لاسز جا رہے ہیں تو وہ 68 کا بینیفٹ فیصل آباد کو ملنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ جس طرح سکندر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کے الیکٹرک کو ملے یا ان کو ملے. اگر وہاں لوگ بل نہیں پے کر رہے اس کا بوجھ ہم پر نہ ڈالا جائے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے شو میں موجود ہونے کے لیے اور ہمارے ڈسکشن میں ایک آخری بات کر دوں
کہ پہلے یہ تحریک ہماری فکس ٹیکس کی چل رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد، جس طرح میں نے 13 ستمبر کو آپ کو بتایا ہے، ہم فیول ایڈجسٹمنٹ اور دیگر ٹیکسز جو انہوں نے یہ فردر ڈالے ہوئے ہیں کہ سرچارج ڈالے ہوئے ہیں، ان کے خلاف بھی ہم ایک پوری تحریک چلائیں گے۔ بالکل جی، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔